बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं सूरत कौसर का एक और वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गोया अलादीन का चिराग आ जाता है इस वजीफ़े से। नाज़रीन, अगर फ़कीर मोहताज जिसके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना मौजूद नहीं, जिसके घर से तंग दस्ती ख़त्म नहीं होती, जिसके घर से गुर्बत नहीं जाती, गरीबी उसका मुकद्दर बन चुकी है, अगर वो फ़कीर मोहताज भी अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर गनी कर देगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको मालदार बना देगा। नाज़रीन, आज इतना कीमती अमल है, ये कितनी कीमती सूरत है, सूरत का कितना कीमती वजीफ़ा है, आपको बताने लगा हूँ। नाज़रीन, जो शख्स चाहता है कि वो उसकी चीज़ हाथ में आ जाए, वो सोना बन जाए, जिसको काम करे वो पूरा हो जाए, जिस मकसद के लिए पढ़े उसका मकसद हल हो जाए, जहाँ कारोबार के लिए जाए उसको कभी नुकसान ना पहुँचे, कारोबार में तरक्की हो। जिस शख्स का कोई मसला है उसे रोज़ थाने कचहरी जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, वो ये अमल करे, इंशाअल्लाह उसके सारे हल हो जाएंगे मसले। नाज़रीन, वो शख्स जिसका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, जिसकी कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जो शख्स बहुत मकरूज़ है, कर्जदार है, कोई चांस नहीं है उसके नज़र आता कि उसका कर्ज उतर जाएगा, उस शख्स को चाहिए कि ये वजीफ़ा ये अमल करे। नाज़रीन, ये वीडियो अव्वल से आखिर तक आपने ज़रूर देखनी है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली आ जाएगी कि आप हैरान रह जाओगे। नाज़रीन, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपका नसीब चमक जाएगा। और मैं बताता हूँ कि वो कौन सा अमल है। नाज़रीन, ये सूरत कौसर का अमल है। सूरत कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। अगर मैं आपको इसकी फजीलतें बताने लग जाऊँ तो बहुत वक्त चाहिए होगा। इन्ना अहतैना कल कौसर, ए महबूब बेशक हमने कौसर की तफसीर में तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, अगर इन सब अक़वाल का ख़ुलासा यह है कि ए मेरे महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई और कसीर व फ़ज़ैल अनायत करके तुम्हें तमाम मखलूक पर अफजल किया और आपको हुस्न ज़हर भी दिया और हुस्न बातन भी अता किया, नस्ब आली भी, नबूवत भी, किताब भी, हिकमत भी, इल्म भी, शफ़ाअत भी, हौज़ कौसर भी, मकाम महमूद भी, उम्मत की कसरत भी, दीन भी, दुश्मन पर गलबा भी, फतवात की कसरत भी, बेशुमार नेमतें फजीलतें अता की जिनकी इंतहा नहीं है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, यानी ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुर्बानी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दोनों जहां की बेशुमार भलाइयाँ अता की हैं, वो ख़ास रुतबा अता किया है जो आपके अलावा किसी और को अता नहीं किया। आप अपने रब्बे ज़ुल जलाल के लिए नमाज पढ़ते हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत कौसर अता की, इज़्ज़त व शराफत दी, ताकि बुतों के बेचारे जलील हों, बुतों के नाम पर ज़बह करने वालों की मुखालफत करते हुए अपने रब्बे ज़ुल जलाल के लिए उसके लिए कुर्बानी करें। उसकी आयत की तफसीर में एक कौल ये भी है कि नमाज से नमाज ईद मुराद है। सूरत अल कौसर में ये मौजूद है, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो फिर कुफार ने आपको अब्तर यानी नस्ल ख़त्म हो जाने वाला कहा और कहा कि अब उनकी नस्ल नहीं रही, उनके बाद अब उनका जिक्र भी नहीं रहेगा और ना ये सब चर्चा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें पूरे करीमा नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने उन कुफार को बालिग़ रद्द कर दिया और उसके याद में फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तुम्हारा दुश्मन ही हर भलाई से मरहूम है, ना कि आप, क्योंकि आपका सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। आपकी औलाद भी कसरत होगी, आपकी पैरवी करने वालों में दुनिया भर जाएगी, आपका जिक्र मिंबर पर बुलंद होगा। क़यामत तक पैदा होने वाले आलिम बाद अल्लाह ताला के जिक्र के साथ आपका जिक्र करता रहेंगे। आखिरत में आपके लिए जो कुछ है उसका कोई विस्व बयान ही नहीं कर सकता। जिसकी ये शान है वो इब्तर कहा हुआ बेनाम व निशान हर भलाई से मरहूम तो आपके दुश्मन हैं।
آج اس عمل کو سمجھ لیجئے، توجہ کے ساتھ کیجئے۔ جو بندہ اس عمل کو آج کے دن سمجھ لے گا اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی بیماریوں کے لیے، اور اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی۔ بے روزگار کرے گا تو اس کو روزگار مل جائے گا۔ اگر مفلس محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اتنا مالدار ہوگا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس کے جتنا کوئی شخص مالدار نہیں ہوگا، اسی قدر یقیناً عمل ہے۔ آپ ایک بار آزما کر دیکھیں گے، آپ خود اس کے کمالات دیکھو گے۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورۃ فاتحہ مثل نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں، نہ کسی آسمانی کتاب میں ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھائے گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنا کتنا ضروری ہے۔ ناظرین، تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں۔ 104 کتابیں اور صحیفے، ان ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ یعنی ان 400 صحیفوں کے جتنے بھی علم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھے، پھر ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ جتنا علم ان تینوں کتابوں میں اور باقی 104 صحیفوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم سے لے کر سورہ والناس تک ہے، اور اس کے اندر اتنا علم ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے۔ جو شخص اس صورت کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو ٹائم ہو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اس کے بعد نہار میں یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، اور کچھ کھانا پینا نہیں، صرف اس سورت کو پڑھنا ہے، یہی اس کی شرط ہے۔ سورت پڑھتے وقت آپ کو ہر سورت میں باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے پہلے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ آپ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اندازہ لگائیں کہ سورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا بلند مقام ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے شرائط پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ پھر آپ جس چیز میں ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب آپ اس کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے یہ وظیفہ، اس عمل کو کیسے کرنا ہے ناظرین؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ نے فجر کے وقت اٹھ جانا ہے، سب سے پہلے وضو کر لینا ہے، پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کو آتا ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، جو نماز والا درود ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کے دوران، اس وظیفے کے دوران آپ نے اپنے ذہن میں وہ حاجت یا مقصد ضرور رکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین، آمین۔ پھر 21 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد آپ کی پوری ہوگی۔
جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیں، اور اس کے اوپر جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب یہ پانی جس مریض کو پلائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی، یہ جہاں آپ کا کاروبار ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی سے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اس طرح اگر کوئی لا علاج مریض ہے تو وہ اس پانی کو پی لے، تو تھوڑا سا پی لے، روزانہ پی لے، تو انشاءاللہ اس کی جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو اس طریقے کو کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعا مانگیں گے، آپ کی زبان سے کہیں گے، جو بھی الفاظ نکلیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی۔ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر خواہش آپ پورے یقین اور کامل کے ساتھ کرو گے، تو اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت انس بن قیس روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ سے واپسی پر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر المومنین حضرت عمر کو فتح کی خوشخبری دے رہے تھے، تو اچانک انہوں نے پوچھ لیا کہ تم لوگ واپس آ کر کہاں ٹھہرے ہو؟ تو ہم نے بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے وہاں لے چلو۔ ہم انہوں نے وہاں لے گئے تو انہوں نے سفر کے جانوروں کے بڑے غور سے دیکھا، جن پر تھکاوٹ اور مسلسل سفر کی وجہ سے لاغری کے اثرات تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر ہم پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرے؟ تم نے انہیں مسلسل سفر کی حالت میں رکھا اور ان سے کسی وقت سامان بھی نہیں اتارا، وہ آزادی کے ساتھ گھاس وغیرہ چر سکتے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو فتح کی خوشخبری جلد از جلد دینا چاہتے تھے، اسی لیے ان جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ ایک شخص آیا کہ اس نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں اور داد رسی کریں۔ امیر المومنین اس وقت غصے کی حالت میں تھے، کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، فرمایا کہ جب میں فارغ بیٹھا ہوں تو اس وقت نہیں آتے، اور جب میں مسلمانوں کے معاملات میں مصروف ہوں تو فریاد لے کر آ گئے ہو۔ وہ شخص کوڑا کھا کر غصے میں واپس چل دیا۔ ابھی چند قدم چلا ہوگا تو حضرت عمر نے واپس بلا لیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے غصے میں ایسا ہو گیا ہے، کوڑا پکڑو اور اپنا بدلہ لے لو۔ جس طرح میں نے تمہارے ڈانٹا تم بھی مجھے ڈانٹ کر حساب برابر کر لو۔ تو اس نے کہا امیر المومنین میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی وجہ سے بدلہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میری وجہ سے چھوڑتے ہو تو یہ معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ تو انس بن قیس کہتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المومنین اپنے گھر روانہ ہوئے اور ہم بھی اس کے ساتھ چل دیے۔ وہاں پہنچے تو حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خود سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر، تو اگر بڑا شخص تھا تو خدا نے تجھے بلند کیا، تو گمراہ تھا خدا نے تجھے ہدایت دی، تو کمزور تھا خدا نے تجھے طاقت دی، تجھے لوگوں کے گردنوں پر سوار کر دیا۔ آج ایک شخص تیرے پاس مدد مانگنے آیا تو نے اسے کوڑا مارا۔ اے عمر، کل جب تو خدا کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ تو اپنے اس عمل کی کیا صفائی کرے گا؟ امیر المومنین، ان واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول گئے ہیں، کل ہم کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستانی اور آزادی عطا فرما کر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہمیں تو اپنا انجام بھی یاد نہیں رہا۔ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سب کچھ کا حساب دینا ہے۔ جو حال اپنے ماضی مستقبل دونوں سے رشتہ کاٹ لے وہ بدحالی کی طریقی وادیوں میں لپتے رہنے کے سوا بھی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔